हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में होने वाली जो इंसर्जेंसी है उसके हवाले से, टीटीपी के हवाले से, इसके साथ साथ अलकायदा के हवाले से एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और उन्होंने क्या उस रिपोर्ट के अंदर बोला है कि टीटीपी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है और टीटीपी अब नियर फ्यूचर में दोबारा से उन इलाकों को कब्जा करना चाहती है जिस में उनका बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस किसी ज़माने में मौजूद था। और ऐसा भी वक्त था कि वहाँ पे उनका ही ऑर्डर चला करता था। इन सारी चीज़ों के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि इनकी ट्रेनिंग्स अफ़गानिस्तान के किस इलाके यानी कुन्नड़ में होती है। और आपस में क्या गठजोड़ है, एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हैं, और पाकिस्तान के क्या कंसर्न्स रहे हैं अफ़गानिस्तान यानी काबुल से, उस हवाले से क्या एक्शन लिया गया या उस बिल्कुल क्लियर कट ना की गई। इन सारे हवालों से बात करेंगे। अमेरिका ने भी अपने कंसर्न्स शो किए हैं और बाकी दुनिया भी, यूनाइटेड नेशन भी ये देख रहा है कि भाई उनका जो इदारा है जो इस तरह की चीज़ों को वो रिपोर्ट करता है, उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है, उस पे वो लोग उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। और उसमें क्या चीज़ें कही गई हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए पहले भी हम बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं और पाकिस्तान की एजेंसीज़ या पाकिस्तान के इदारे भी उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक हैं, थ्रेटनिंग है और चशमकुशा हैं ऐसी चीज़ें। और इसका नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को एक बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। इस रिपोर्ट और इस खबर की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जी, बात हो रही है इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के। बहुत सारे कंसर्न्स रहे हैं और पाकिस्तान की जो फ़ौज है या फिर बाकी इदारे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको काबू में लाया जाए। लेकिन अफ़सोस के काबू में वो आ नहीं रहे, बल्कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है और वो बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने इस हवाले से क्या चीज़ें कही हैं, वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और पाकिस्तान पहले ही इस मसले से काफ़ी परेशानी का शिकार है। और अभी इस तरह की रिपोर्ट की अलकायदा पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए हमलों में कलअदम टीटीपी की रहनुमाई कर रही है। ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मॉनिटर करने वाली एक जो इदारा है, कमिटी है, उन्होंने ये रिपोर्ट 25 ऑफ जुलाई को जारी की है, जिसमें टीटीपी के हवाले से और अल-कायदा के हवाले से कहा गया कि दोनों में एक बाकायदा वेंचर मौजूद है, जॉइंट वेंचर मौजूद है। और ये लोग एशिया के अंदर जो जनूबी एशिया या साउथ एशिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर ये अपना असर मज़बूत करना चाहते हैं। उसके लिए ये लोग लगे हुए हैं, ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने असर को मज़बूत किया जाए। इसके हवाले से ये ख़बर भी है कि इनके जो ट्रेनिंग्स का सिलसिला है, वो अफ़गान जो प्रोविंस है कुनड़, वहाँ से है। वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के उन इलाकों में जो बॉर्डर पे मौजूद है, वहाँ पे ये अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ा सकें और उस लेवल तक पहुँचा सकें जहाँ पे आज से 10 साल पहले ये हुआ करते थे। और उसकी वजह क्या है? उसके पीछे है क्या चीज़ें जो नज़र आती है कि ये लोग ये चाहते हैं? उसकी जो रीज़न्स है, वो ये है कि अभी इन्होंने जिस तरीके से हमलों का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ किया हुआ है। कोई जगह ये नहीं छोड़ते, फ़ोर्सेस को किसी भी जगह जहाँ पे भी इनका हाथ लगता है, वहाँ ये लोग अटैक करते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान ये रिपोर्ट तो चलें अभी 25 जुलाई को आई है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो कवर करते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं जितना हो सकता है और भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो क्या उन की मतलब इस तरह की बातें पहले भी वो कह रहे थे? जब हम ये बात लास्ट ईयर कर रहे थे या फिर जिस वक़्त अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया था, उस वक़्त कर रहे थे, इमरान खान साहब उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे।
تو کہا جا رہا تھا کہ یار ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کیونکہ ان کا فیورٹ انڈیا وہاں سے نکلا ہے، ان کا امریکہ فیورٹ وہاں سے نکلا ہے، تو اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی اس طرح کی چیزیں اب یہ اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر وہ بات گئی، وہ کہتے ہیں نا رات گئی اور بات گئی والی بات ہے۔ 2021 بھی گزر گیا اور 2022 بھی گزر گیا، اور 2023 جب آیا تو پھر ان لوگوں نے ہمیں بتا دیا، مطلب میرے سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے کنٹری کو یا اسٹیٹ کو چیلنج کر کے بتا دیا کہ ابھی ہم آپ کی خبر لیتے ہیں، اور انہوں نے وہ بڑے بڑے حملے انہوں نے پلان کیے اور وہ کیے، اور اس میں یہ کامیاب بھی ہوئے۔ آ، میں یہ کہوں گا بدقسمتی ہے کہ یہ اگر ناکام ہوتے تو چلے میں کہتا کہ ہاں یار ان کے ہو سکتا ہے کچھ عملے ان کے ناکام بھی ہوئے ہوں گے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ بہت سکسیسفل رہے ہوں۔ کسی بھی ان کے حملے کی بات کر لیں، باجوڑ سے شروع کر لیں اور اینڈ تک، یعنی بلوچستان میں جہاں ہمارا بارڈر ہے، لائن گزر رہی ہے، وہاں تک جائے یا اس کے سراؤنڈنگز میں جائے، تو ان کے جتنے حملے ہوئے وہ سکسیسفل رہے۔ یہاں پر ان کو القاعدہ سپورٹ کرتی ہے، اور نارتھ میں یہ شاید BLA کو یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ کو آپ سنبھالیں اور نارتھ کو ہم سنبھالیں گے، حالانکہ اس سے پہلے جب ان کا جو پیریڈ رہا ہے 2013 یا 14 تک، اس میں نارتھ بلوچستان کے اندر شاید ہی کوئی حملہ ہوا ہو۔ ہاں کوئٹہ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، ہمیں بالکل دیکھنے کو ملی، میں اس میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوا۔ کوئٹہ میں بہت بڑے بڑے اگست 2016 کا مجھے وہ حملہ یاد ہے، جب کچہری میں کیا گیا اور جس میں 90 سے زیادہ وکیلوں کی جانیں گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اٹیک ہیں انفارچونیٹلی جو میرے خیال میں ایک سیاہ دن کے طور پہ یا بلیک ڈے کے طور پہ انفارچونیٹلی یاد کیے جاتے ہیں۔ مستونگ کا وہ حملہ بھی جس میں رئیسانی صاحب کو نشانہ بنایا گیا، جمال بڑے زبردست چھوٹے بھائی ہیں میرے، ان کے فادر تھے اور ان کو نشانہ گیا، نوابزادہ رئیسانی صاحب کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور وہاں پر بھی 200 سے زیادہ لوگ وہ الیکشن کمپین میں تھے، اور جو حملہ ہوا تو 200 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی۔ یقیناً وہ بھی پاکستان اور بلوچستان کے لیے ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں جو مین نشانہ تھے وہ یقیناً نوابزادہ رئیسانی صاحب کو ہی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ بہت عرصے سے وہ لوگ کوششیں کر رہے تھے۔ خیر اینی وے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، لیکن کیا ہماری اسٹریٹجیز یا ہماری پریورٹیز میں یہ چیز شامل ہوئی؟ اگر میں کہوں، آئی ایم سوری ٹو سے، ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ بات میری بری لگے، لیکن ہماری پریورٹیز میں یہ چیز شاید شامل نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد، جب اس طرح کا کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے، اور اس پہ جو بھی آرمی چیف ہوتے ہیں، ابھی والے کی بات کر لیں یا پھر پرانے والوں کی بات کر لیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، یا جو بھی ہے ان کا ایک اپنا کام ہے۔ سیول گورنمنٹ کا ایک اپنا کام ہوتا ہے، اور جرنلسٹ کا اپنا ایک کام ہے کہ وہ رپورٹ کریں گے چیزوں کو۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی افغانستان کو فورس کیا جائے کہ ان چیزوں کو بند کریں، لیکن کچھ خبریں یہ آئی، اور میں نے شاید آپ کو بتایا بھی تھا، اسی رپورٹ کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا کہ جون میں وہاں سے ان کے کچھ لوگوں کو دور پار علاقوں میں بھیجا گیا تھا، لیکن وہ سارے نہیں تھے، وہ کچھ لوگ تھے جن کو پیچھے دھکیلا گیا یا سائٹ پہ کیا گیا۔ لیکن ابھی دوبارہ سے جب سے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بیان آیا ہے یا باقی لوگوں کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، اس میں یہ کلیئر ہو گئی ہے بات، اور وہ انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ بھائی ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بارڈر سے ہٹا رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے آپ ہم سے شیئر کر لیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہم ان کو سپورٹ کرتے۔ TTP آپ کا انٹرنل میٹر ہے، انٹرنل ایک مدعا ہے، انٹرنل ایک ایشو ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں اور اس کو اوور کم کرنا جانیں۔ تو اس کے بعد ایسا مجھے لگا کہ جون کے بعد سے، یعنی ابھی یہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، ان کی جو کارروائیاں ہیں TTP کی، اس میں مزید تیزی دیکھنے کو ہمیں ملی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو کچھ دنوں کے لیے تھوڑی سی خاموشی، تو اگر آپ کو یاد ہو تو جون کے شروع میں شاید میری بات ہوئی تھی بریگیڈیئر اسحاق صاحب سے، اور ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سر کچھ تھوڑی بہت
خاموشی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن چیزیں سلو ڈاؤن ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہوئی ہے لیکن وقتی طور پہ ہوئی ہے، کیونکہ جس وقت یہ خاموشی ہمیں نظر آتی ہے تو وہ ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں یہ نئی چیزوں کو پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اگر تھوڑا سا گیپ دیتے ہیں، ویسے اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید دن میں پھر 2 سے 3 اٹیک جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر یہ لوگ کر رہے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی کوئی دن ایسا مس نہیں ہوتا جس میں کوئی حملہ نہ ہوتا ہو۔ اور جو لاسٹ 1.5 سے 2 سال ہے، 650 سے زیادہ حملے، یہ بھی ایک رپورٹ ہے، میں اپنی طرف سے کوئی اس کو نہیں بتا رہا، تو اس میں اور سب سے زیادہ ہمارے لیے جو خطرناک ترین سال رہا ہے، جس میں 285 ہمارے ملٹری کے لوگ جو ہے وہ جانوں سے گئے ہیں۔ یہ 2022 اور 2023 کہتے ہیں کہ جب سے پاکستان اس طرح کے حالات کو فیس کر رہا ہے تو اس میں یہ شاید سب سے زیادہ کیجولٹیز والے سال رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی الارمنگ ہے، یہ بھی زیادہ تھریٹننگ ہے کہ انہوں نے پہلے اگر ایسا ہوتا تھا کہ سال میں پاکستان کے فورسز کے 50 یا 60 یا 70 یا 100 لوگ جانوں سے جاتے تھے، شہید ہوتے تھے، اب وہاں پر 285، یہ وہ نمبر ہے جو یقیناً سرکار کے جو لوگ ہوتے ہیں، فوج ہو، پولیس ہو یا کسی اور پیراملٹری فورس کے لوگ ہوں، ان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں، کیونکہ ان کا تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنے جوان تھے یہاں پر ڈپلائڈ تھے اور اتنے زخمی ہوئے، اور یا اتنے جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے، تو یہ ساری چیزیں تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہوائی قسم کی بات کسی نے اڑائی ہے یا میں نے اڑائی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل آن ریکارڈ موجود ہے یہ چیزیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ کیا میں نے پہلے کہا کہ کیا پاکستان کی پریورٹیز میں اس طرح کے حالات، یعنی سیکیورٹی سچویشن، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کو سیلف سفیشینٹ کرنا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، کیا یہ 3 پریورٹیز ہمارے کسی پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو میں یا پھر ان کے جلسے جلوسوں میں یا پھر ان کے مشن میں شامل ہے کہ ہاں یار ہم نے یہ کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ساری پارٹیز کسی نہ کسی طور پہ افیکٹ ٹو بی اس طرح کی چیزوں سے، لیکن اس کو کرنے والے، یعنی اس کو ٹھیک کرنے والے لوگ بھی تو وہی ہیں، انہوں نے کرنا۔ پھر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں بھی بہت ساری ہیں، میرے خیال اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت سارے لوگ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ کیا اس کو ہم نے ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے رہے، یا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں 2021 میں جس وقت جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی ISI کے طور پہ روز کابل میں بیٹھے ہوتے تھے اور چائے پی رہے ہوتے تھے اور بڑے خوشباش نظر آتے تھے، کیا ہم، میں یہ نہیں کہتا کہ یار اس کو کیا کہا گیا یا کیا کہا جائے گا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ کہا جاتا ہے، وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک پاکستان اور 2 لاز، عام آدمی کے لیے ایک لا ہے اور خاص آدمی کے لیے دوسرے لاز ہیں، خاص آدمی کو بلکہ خاص آدمی کے لیے لاز ہے ہی نہیں، عام آدمی کے لیے لاز موجود ہے، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو کچھ کہا جائے یا کچھ کہا جائے گا۔ ہاں ہاں، ہم پاکستانیوں کی شاید خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ہوگا نہیں اور یہ ہو نہیں سکتا، تو اس کو تو میں سائڈ پہ کر لیتا ہوں۔ لیکن کیا ہم نے اس سے کچھ لرن کیا؟ ہم ایک بلائنڈ ٹرسٹ کے طور پہ کابل کے اوپر جا رہے تھے۔ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کابل ہمارا کوئی حصہ نہیں، کوئی ہمارا پروونس نہیں ہے کہ ہم جو کہیں گے وہ مانیں گے، بٹ دا تھنگ از کہ ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں، ہم اس طرح کی ہائی ہوپس یا اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کیوں رکھتے ہیں، ہم اوور ایکسائٹڈ کیوں ہو جاتے ہیں چیزوں میں؟ اس وقت ہم نے بڑا ڈول پیٹا کہ ہم نے ہندوستان کو یہاں سے نکالا ہے۔ ہندوستان نکل گیا، سو وٹ؟ ہندوستان کو کیا کوئی فرق پڑا اس چیز سے کہ وہ افغانستان میں اگر نہیں ہوگا تو ہندوستان کی جو پروگرس ہے وہ سلو ہو جائے گی یا کچھ اور ایسا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیکٹری لیول کے لوگ انہوں نے پھر وزٹس کیے اور افغانستان یعنی طالبان نے اپنی فورسز کے لوگوں کو ٹریننگ کرنے کے لیے نیو دہلی بھیجا۔ تو یہ سکسیسفل سٹوری تو میں یہ کہوں گا ان کی ہے کہ وہ نہیں تھے پھر بھی وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ افغان طالبان ہم سے زیادہ ہندوستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے تھے، ہم نے بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن جو نہیں ہوا
اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کیوں اس طرح سوچتے ہیں کہ جو میں سوچتا ہوں وہی دوسرا بھی سوچ رہا ہوگا، جو میرے مائنڈ میں ہے وہ دوسرے کے مائنڈ میں ہوگا، جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرا بھی کرے گا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ ان غلط فہمیوں سے کیا ہم کبھی نکلے ہیں یا کبھی نکلیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ رپورٹ، یہ ایک رپورٹ نہیں آئی، آج رپورٹ آئی ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری رپورٹس آئی ہیں اور آئندہ بھی یہ رپورٹس آئیں گی۔ ہاں، اب میرے قوم کے جو جوان ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے گھروں میں جو اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے جوان لوگ، ان کی جانیں، ان کے مائیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کی بہنیں، جن کی بیویاں، وہ کس کرب سے گزرتی ہوں گی، یہ میرے خیال میں وہ بتا سکتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، ہم چلے بات کرتے ہیں یا پھر اس طرح کے کیسز کو دیکھتے ہیں، لیکن بہت تکلیف دہ ہے۔ اور اب یقین کریں کہ وہ لوگ بھی اس چیز سے بہت تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ یہ روز کا معاملہ بن چکا ہے انفارچونیٹلی۔ چلو ایک دفعہ ہو، دو دفعہ ہو، تین دفعہ ہو، بندہ کہہ دیتا ہے چلو یار ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ فورسز کے آدمی ہیں، لیکن جب روز کا معمول یہ بن جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، آپ کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے انفارچونیٹلی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے جوان آج بھی مقابلہ نہیں کر رہے، لیکن یار کہیں نہ کہیں کو مورال ہٹ ہوتا ہے۔ شاید لوگ میری اس بات سے نہ مانیں، لیکن ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ چلیں، ہم نے 2001 میں غلطی کر دی، 78 میں غلطی کر دی، 2021 میں تو ہمیں سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے تھا۔ اور یہ بات کہ بھئی ٹی ٹی پی والے اگر وہاں آزاد پھر رہے تو ہم نے اپنے بارڈر مینجمنٹ کو کیسے سٹرونگ کرنا ہے کہ وہ واپس نہ آئے۔ اور ہاں، ہم نے کابل کو یہ باور کرانا ہے کہ بھائی صاحب آپ جانے، آپ کا کنٹری جانے، آپ کے لوگ جانے، جو مرضی کرتے رہے، اور امریکہ جانے، لیکن اگر ہمارے ہاں کچھ کریں گے تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو پوچھیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم شپ بہت کرتے ہیں، پورا شپتالو جس کو کہتے ہیں وہ نہیں بولتے۔ اس کی وجہ سے حالات اس لیول پہ پہنچے، اور خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، لیکن اس سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ یقین کریں جو خبریں آ رہی ہیں، جو میڈیا میں، تو میں نہیں کہوں گا کہ میڈیا میں آ رہی ہیں، لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ بلوچستان کی ہو یا خیبر پختونخوا کے بارڈرز ایریا، جو ڈیورن لائن جس کو کہتے ہیں، اس کے سراؤنڈنگز کے جو علاقے ہیں، وہاں پہ حالات نہیں اچھے۔ افغانستان والی سائڈ پہ تو پھر بہتر ہے، لیکن ہماری طرف اچھے نہیں ہیں۔ خیر اینی وے، دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے بعد کیا ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ ول سی یو اگین ان دا ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔